बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। खबर देंगे आपको पंजाब से, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज अफसरान की जानिब से बहावलपुर, राजनपुर और डेरा गाजी खान समेत दीगर अजला में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए महंगे फूड हैम्पर्स खरीदने का इंकशाफ भी हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा। जबकि कराची से खबर यह मिली है कि पार्को लाइन से अरबों रुपए का तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। तेल चोरी के मामले पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इब्तदाई तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात भी हुए हैं और इस तेल चोरी में पार्को लाइन मुलाजमीन और 8 पुलिस एहलकारों की जानिब से तेल चोरी में मुलव्विस होने के सबूत भी मिल चुके हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे जाहिद खोखर। जबकि तीसरी खबर है जनूबी पंजाब से, जहां पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान 195 मिलों से कॉटन सेस की मद में 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रही है और सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक नादहिंदा मिलों में पंजाब की 140 मिलों के जिम्मे 2 अरब 83 करोड़ के वाजिबात भी हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से सरमद अली। तो जाते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। तो नाज़रीन, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज अफसरान की जानिब से बहावलपुर, राजनपुर और डेरा गाजी खान समेत दीगर अजला में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए महंगे फूड हैम्पर्स खरीदने का इंकशाफ हुआ है। जबकि जानवरों की खुराक की खरीदारी में भी मेरिट के बरक्स वेंडर्स को नवाजा गया है। पीडीएमए और डीडीएमए में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। इस पर मजीद बात करते हैं नवाज संगरा से। नवाज, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम कब अमल में लाया गया और इसका मकसद क्या था? देखें, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कबल जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। उसके बाद पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई सूबे में। उसके बाद जो है वो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कुदरती आफात हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो है वो सैलाब हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, लोगों के जानवर मर जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों को और बेतहाशा जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई ताकि लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए, लोगों को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए, जो बेघर हैं उनको घर जो है वो दिया जाए। उसके अलावा जिन लोगों को माली नुकसान पहुंचा है उनको भी जो है कंपनसेशन दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है उनको कम से कम किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में कुदरती आफात आती हैं जिसमें जो है वो सैलाब हैं और उसके बाद बारिशें हैं और ज़लज़ले जो हैं वो भी कभी कभार आते रहते हैं। लेकिन अब जो एक और जो क्लाइमेटी इसमें ऐड की गई है वो स्मोक को भी जो है वो कुदरती आफत करार दिया जा चुका है। इन तमाम मामलात में शहरी जो है उनको तरह तरह की जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, उसके अलावा घर गिर सकते हैं, अमवात हो सकती हैं। तो इस सूरत हाल में जो फौरी रिलीफ फराहम करना होता है वो पीडीएमए की ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत पंजाब जो है वो हर साल पीडीएमए के लिए जो है वो अरबों रुपए का बजट भी मुख्तस करती है ताकि लोगों को जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और बर वक्त जो है वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हुए हैं वो सैलाब की वजह से हुए हैं और सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा जो जनूबी पंजाब के अजला हैं जिसमें राजनपुर है, बहावलपुर है, डीजी खान है, उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ है, डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, इन अजला में सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि दरियाओं का जो बहाव है वो उस तरफ है। तो ठीक है नवाज, आपने कहा कि अरबों रुपए का बजट रखा जाता है, लेकिन एक चीज का और जो इजाफा किया गया है वो स्मोक को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। तो उसके बाद क्या मजीद इसमें इजाफा किया गया फंड्स में? देखें, जब भी कोई नई चीज़ ऐड की जाती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से उस इदारे को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है। जब
سموگ کو اس میں ایڈ کیا گیا تو یقیناً ان کے جو فنڈز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا کہ کہیں پر بھی کوئی بڑا ایشو ہو سکتا ہے تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو فیول چاہیے ہوتا ہے, آپ کو عملہ چاہیے ہوتا ہے, تو یقیناً جو ہے وہ عملے کو تنخواہیں بھی پے کرنی ہے, دیگر اخراجات, جب لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے کسی بھی حوالے سے. آپ نے سموگ کی بات کی, اگر سموگ کی وجہ سے کوئی کسی بندے کو جو ہے وہ کوئی بڑی انجری آتی ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی بیماری لگ جاتی ہے, تو وہاں پر ریلیف تو پہنچانا ہے, کیونکہ اس محکمے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ بے تحاشا ہوتے ہیں. اس جو پی ڈی ایم اے ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. لوگ فنڈز کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. اس محکمے میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے. کچھ محکمے ایسے ہیں پنجاب کے اندر جہاں پر آپ کے پاس مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے کرپشن کرنے کا یا 2 نمبری کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ جی میں نے راجن پور میں سیلاب آیا ہے یا ڈی جی خان میں سیلاب آیا, وہاں پر فوڈ ہیمپر پہنچا رہی ہیں, جانوروں کی خوراک پہنچا رہی ہے, تو اس کا آپ نے جتنا کاغذوں میں چیز فل کر دینی ہوتی ہے اس کا حساب کون کرتا ہے. یہی تو جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں انہی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ ریلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے ڈاکومنٹیشن تیار کی ہوتی ہے اس میں بڑا فرق آیا ہے کہ جو فنڈز کی ریلیز ہے یا جو چیزوں کی ریلیز ہے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا گیا کہ آپ نے کس جگہ پہ کتنے لوگوں کو کیا کیا پہنچایا ہے. تو اس پر آڈٹ میں جو ہے وہ بڑے زیادہ تحفظات جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں. نواز, آپ نے کہا کہ ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں جو متاثرہ افراد ہوتے ہیں, تو کیا پی ڈی ایم اے کے تحت قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کو میرٹ پر ریلیف فراہم کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس طرح تو جیسے خرد برد کی جا رہی ہے اس طرح تو متاثرین تو متاثر ہی رہیں گے. انہی چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے رپورٹ میں بھی کہ جو متاثرین ہیں ان کو میرٹ پر جو ہے وہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی. بلکہ ایک چیز تو اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے جب کوئی ڈیٹا مرتب نہیں ہے, جب لاگ بک جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی, تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اپنے من پسند لوگ جو ہیں ان کو چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی جاتی ہے پھر؟ دیکھیں فنڈز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو بجٹ الوکیٹ کیا جاتا ہے, جس میں اگر ایک تو روٹین میں بجٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے, کوئی سیلاب آتا ہے یا کوئی بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں, لوگوں کے گھر, لوگوں کے جانور, لوگوں کی دیگر جو فصلیں ہیں ان کو جب نقصان پہنچتا ہے تو حکومت کی جانب سے خصوصی فنڈز بھی جو ہیں ان کا اجرا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جائے. لیکن ان فنڈز کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ پی ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے نیچے جو ڈی ڈی ایم ایز آتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فنڈز کی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم کی جائے. آپ دیکھتی ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو جو لوگوں کی طرف سے عطیہ کی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, جگہ جگہ کیمپس لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور بڑی تعداد میں ہماری قوم جو ہے نا وہ بہت ہیلپنگ ہے, وہ دیتی ہے, مدد کرتی ہے, تو آخر وہ مدد جاتی کدھر ہے پھر؟ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ انڈیویجولز جو ہیں وہ کیمپ لگاتے ہیں, اس کے علاوہ جو تنظیمیں ہیں وہ کیمپ لگاتی ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پر ریلیف کیا جائے, لوگوں کو جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ پہنچائی جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اتنے زیادہ فنڈز ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. اس پر رپورٹ میں بہت زیادہ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ فنڈز جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا جو میرٹ ہے اس کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا جاتا, اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں فنڈز جو ہیں وہ یوز ہو گئے ہیں, لیکن اس کی باقاعدہ جو بک ہے وہ تیار نہیں کی جاتی کہ کتنی چیزیں ہم نے خریدی ہیں. تو نواز کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب کوئی لے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ جمع کروائی گئی ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں جب 2022 میں سیلاب آیا تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب فنڈز استعمال ہوئے تھے, جب حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف پہنچایا ہے, خاص کر سیلاب زدگان کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں ان کو فوڈ ہیمپر فراہم کیے ہیں, ان کے جانوروں کی خوراک فراہم کی ہے, ان کو جو ہے ان کے اگر کسی کا گھر تباہ ہوا ہے تو گھر بنا کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کسی کی کوئی مالی نقصان یا جانی نقصان ہوا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا ہے. لیکن اس ریلیف کے برعکس یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. کسی قسم کی یہ جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے یہ 2010 میں جو فنڈز فراہم کیے گئے تھے یہ ان سے متعلق ہے؟
نہیں، یہ ہر سال جو ہے یہ اس کو حکومت کی طرف سے بجٹ میں جو ہے وہ فنڈز الوکیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، جیسے کوئی سیلاب آتا ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو موقع کی مناسبت سے یا وہاں پر لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حکومت کی جانب سے فنڈز کا اجرا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچایا جائے. لیکن ریلیف آئٹمز جو خریداری کرتے ہیں وہاں پہ DDMAs، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں کہ کسی قسم کی چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جاتی. 2010 سے اگر ہم سٹارٹ کریں، کیونکہ یہ اب تک تو معاملہ کافی آگے پہنچ چکا ہے بے قاعدگیوں کا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو اچھا خاصا فنڈز جاری کیے گئے تھے اور یہ ان کی ہیلپ کے لیے متاثرین کی. تو کتنی رقم مختص کی گئی تھی متاثرین کے لیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے یا کوئی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں ضرورت سے زیادہ، یا ہیٹ ویو کا جس طرح چودستان میں نے ذکر کیا، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ 2022 ہے. 2010 میں تو اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کہ انیشیل سٹیج تھی. لیکن جب 2022 میں سیلاب آیا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سیلاب آیا اور جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصانات ہوئے لوگوں کے. اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، جو خریداری کی گئی ہے، جو فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کا جو قوانین ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لوگوں نے اپنی من پسند وینڈرز سے چیزیں خریدی، اپنے مرضی کے ریٹ پر چیزیں جو ہیں وہ خریدی. لیکن اس میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی بھی گئی ہیں کہ نہیں پہنچائی گئی. کیونکہ اس چیز کو میک شور نہیں کیا گیا، کیونکہ اچھا خاصا نقصان ہوا تھا 2022 کے سیلاب میں، تو کہ متاثرین تک تمام جو ضروری اشیاء ہیں وہ پہنچی بھی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں. اس چیز میں جو رپورٹ میں چیزیں جن چیزوں کو نشاندہی کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیزیں پہنچی تو ہیں، لیکن جتنی چیزوں کا ریکارڈ مینٹین کیا گیا، ریکارڈ میچ نہیں ہو رہا کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں یا جو PDMA کی طرف سے نیچے ٹرانسفر کی گئی ہیں اور کتنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں. ان چیزوں کا جو ہے وہ ریکارڈ پراپر مرتب نہیں کیا گیا، جس سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو ریلیف آئٹمز تھی ان کی منصفانہ تقسیم نہیں کی گئی. ان لوگوں کو جتنی چیزیں پہنچنی چاہیے تھیں وہ نہیں پہنچائیں گی. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور گجرانوالہ ہے، وہاں پر کنسلٹنسی کے لیے جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیٹر جو ہے ان کی باتیاں کی گئیں. ان کی باتیوں کے لیے نہ تو اشتہار دیا گیا، نہ جو ہے وہ دیگر جو باتیوں کا پروسیس ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور اپنی مرضی کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بھرتی کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ راجن پور اور میاں والی کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے جانوروں کی خوراک جو ہے جس کو ونڈا کہتے ہیں وہ خریدا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر سیلاب آتا ہے تو وہاں پر سارا کچھ جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، تمام نظام، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا. تو ایسی صورت میں لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جانوروں کے لیے جو ہے وہ چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سیلاب جو آتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے. تو جب راجن پور اور میاں والی کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے جانوروں کے لیے خوراک خریدی تو وہ بھی اپنے من پسند جو وینڈرز ہیں ان سے خریدی، اور کسی قسم کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر چیک نہیں کیا گیا کہ کیا ہمیں کوئی چیز مارکیٹ سے سستی مل سکتی ہے. لیکن انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا اور من پسند وینڈر سے چیز خرید کر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی گئی، جس سے بھی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھاری پیسہ بنایا ہے، جس میں بڑی جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اگر ہم ایک ایسٹیمیٹ لگائیں تو قدرتی آفات کی وجہ سے نقصان ہونے پر، اموات یا گھر تباہ ہونے پر حکومت کی طرف سے کتنی رقم فراہم کی جاتی ہے؟ اچھا، اس کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ پروسیجرز ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ قدرتی آفت کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو کلیم کے طور پر جو ہے وہ PDMA کی طرف سے 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. اگر کسی کو جو ہے وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جو ہے وہ سرکار کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کریٹیکل انجری آ جاتی ہے تو اس کو 1 لاکھ روپے جو ہے وہ سرکار فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر مائنر انجری آتی ہے تو 40,000 روپے ڈیمیج، اگر اس کا گھر کسی کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی وہاں پر موقع پر جا کر وہاں پر جو ریونیو عمل ہوتا ہے اس کی مدد سے چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا گھر جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہوا ہے یا کہ فلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. تو اس کے لیے حکومت کی جانب سے 5,000 روپے سے لے کر 75,000 روپے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور اگر کسی کا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 5,000 سے 75,000 روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو حکومت کی جانب سے شہریوں کو دی جانی ہے. لیکن اس میں
ایک جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں ایک چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ 2022 میں جب لوگوں کے نقصانات ہوئے، 16 ایسے لوگ تھے مختلف اضلاع میں جو کہ جن کی قدرتی آفات کی وجہ سے جو ہے وہ اموات ہو گئی، جس میں سائیوال، گجرانوالہ، مظفر گڑھ اور لیا کے اضلاع ہیں. لیکن ایسے کیسز جو ہیں ان کو بھی بلا وجہ لٹکایا گیا. بالکل کیسز لٹکائے بھی جاتے ہیں. نواز، ایک آخری سوال، شارٹ آنسر چاہیے. کیا ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی جنہوں نے یہ تمام خردبرد کی ہے؟ اچھا، اب یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں یہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہو چکی ہیں. جو حکومتی اراکین ہیں یا جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں، جو کمیٹیاں وہاں پر بنائی گئی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داران کو سامنے بلائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ رپورٹ میں جو اتنی زیادہ بے قاعدگیاں آئی ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ جاتی ہے. یہ جو چیزیں، جب لوگوں کو مصیبت میں بھی آپ ریلیف فراہم نہیں کر سکتے اور مصیبت زدہ لوگوں کو چیزیں جو پہنچانی ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ لوگ اپنا پرافٹ جو ہے وہ کماتے ہیں، لوگ کرپشن کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چیزیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل ایسی صورت میں چیزیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ تک جب امداد نہیں پہنچے گی تو متاثرین کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ ناظرین، اس حوالے سے حکومت کو ٹھوس اقدامات لینے پڑیں گے. ناظرین، خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر پارکو لائن سے اربوں روپے کا تیل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کراچی میں تیل چوری کی سب سے زیادہ ایف آئی آرز کراچی کے ضلع ملیر کے تھانوں بن قاسم، سٹیل ٹاؤن، شرافی گوٹ، گڈاب ٹاؤن اور میمن گوٹ تھانوں میں ہوئی ہیں. گزشتہ 5 سالوں میں درجنوں مقدمات درج ہونے کے باوجود تیل چوری کے معاملات رک نہیں سکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق 8 پولیس اہلکار اور پارکو ملازمین کی جانب سے تیل چوری میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں. اب تک اس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکی ہے اور رپورٹ میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد کھوکر سے. جی زاہد، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پارکوں سے تیل چور کرنے کے جو معاملات ہیں کوئی نئے نہیں ہیں، کافی سالوں سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، اور ایک منظم طریقے سے ایک گروہ ہے، مافیا ہے، جن کی مدد کے لیے مختلف سرکاری اور مختلف اداروں کے اہلکار جو ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اربوں روپے مالیت کا تیل ہمیشہ چوری ہوتا رہا ہے. اب اس وقت جو ہے مجموعی طور پر 3 جو مقدمات درج ہیں، 2 مقدمات بن قاسم ٹاؤن کے ہیں اور ایک دادو ضلع کا ہے، وہ سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کی جانب سے جب تحقیقات کی گئی اور ان معاملات کو دیکھا گیا تو اس پہ اتنے انکشافات سامنے آئے کہ اس میں بڑی جو ہے مافیاز اس میں ملوث ہیں. ابتدائی تحقیقات میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 8 پولیس اہلکار ہیں، جس میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور ASI لیول کے افسران ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، جو مختلف تھانوں میں تعینات ہوتے ہیں، وہ اس تمام چوری کے معاملے میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ان ملزمان کی مدد کرتے ہیں. ان کو بلیک کمپنی کے حوالے کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ تاکہ وہ بلیک کمپنی میں ہو. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے. سزا یافتہ جو اہلکار ہوتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کمپنی رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ دن پہلے بھی دادو میں کارروائی کی گئی. دادو کی جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے کارروائی کی گئی. کراچی سے 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ان ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات اور سرکاری اور ریاستی عملات کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. جو وہ دادو کے مقامی لوگ ہیں جو مختلف جو ہے طریقوں سے تیل چوری کرواتے ہیں اور وہ پھر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. اب کچھ دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا، کوئی 20-25 دن پہلے ایک ایف آئی آر سی ٹی ڈی کی جانب سے ایک کلعدم تنظیم پر وہ ملزم بھی گرفتار کیا گیا. ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی اور اس ملزم کی جانب سے بھی ایک ایسے انکشافات سامنے آئے کہ یہ جو تیل چوری کے جو پیسے ہیں وہ ان کلعدم تنظیموں کے پاس جا رہے تھے، جو ایک انتہائی الارمنگ کنڈیشن ہے کہ کیونکہ اربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ صوبائی وزیر داخلہ یا آئی جی سندھ پولیس نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اب جو ان معاملات کی جو تحقیقات ہے وہ سی ٹی ڈی کا حوالے کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملات کیا ہے. زاہد، سی ٹی ڈی کی جانب سے ایف آئی اے کو خط بھی لکھا گیا تھا، تو اس خط کی تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟
جی بالکل، سی ٹی ڈی نے یہ خط لکھا ایف آئی کو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، قوانین کے تحت آپ ان ملزمان تقریباً جو 16 افراد ہیں جن کی فہرست بھی ان کے حوالے کی گئی ہے کہ ان کے جو دیگر اثاثے ہیں جو انہوں نے ان پیسوں سے جو جائیدادیں حاصل کی ہیں ان کی آپ تحقیقات کریں. کیونکہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے شہید بینظیر آباد میں، کراچی کے بن قاسم ٹاؤن میں، گلشن حدید میں اور مختلف علاقوں میں پراپرٹیز اربوں روپے کی حاصل کی ہوئی ہے، جس میں زرعی زمینیں ہیں، بنگلوز ہیں، اور بھی جو کمرشل پلاٹس ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں وہ بھی ان کی ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوئے تھے. جس کے بعد انہوں نے ایف آئی کو کہا ہے اور ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ایف آئی کی جانب سے بھی تحقیقات کی گئی ہے، اس میں بھی کافی معاملات سامنے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دن میں جو ہے کوئی بڑی خبر بھی سامنے آ جائے. اس حوالے سے ایف آئی سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ترجمان کو بھی کہا تھا کہ اس کے متعلق ہمیں کوئی آفیشیل ورژن دے دیں جو اس وقت تک سامنے نہیں آ سکا ہے، اور اگر آئے گا تو ہم ضرور اس میں مینشن کریں گے. تو یہ معاملات ہیں اور اتنے بڑے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ تیل چوری کے معاملات جو سامنے آئے. کوئی درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں اس وقت تک، مگر اس کے باوجود بھی یہ تیل چوری کے معاملات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ایس ایس پی سی ٹی ڈی ہیں اور ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے ہم اپنے ناظرین کو سناتے ہیں. سی ٹی ڈی کو ایف آئی آر جو ہے وہ منتقل کی گئی تھی، جس میں کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے اس انویسٹیگیشن کو تھورولی کیا اور ڈیپ روٹڈ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں ایک انتہائی منظم گروہ جو ہے وہ سامنے آیا، جو آلریڈی اس میں سے کچھ ممبرز اس کے گرفتار تھے. ٹھیک ہے، زاہد عرفان بہادر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا تھا ایک منظم گروہ منظم طریقے سے یہ کام کر رہا تھا اور کافی عرصے سے چل رہا تھا. تو تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ یہ کون سی لائنیں ہیں اور کہاں سے، مطلب کون سے علاقے ہیں جو تیل چوری کا مرکز ہیں؟ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پر حکومت پاکستان اس کا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ہے اور ابوظہبی کی جانب سے جوائنٹ یہ معاملہ ہے جو تیل کے حوالے سے سپلائی جاری ہوتی ہے. 60% شیئر جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں، باقی 40% جو ہے وہ ابوظہبی کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں. پارکو کا یہ جو نیٹ ورک ہے کراچی سے شروع ہو کر لاہور کے قریب ماچی تک جاتا ہے. 2000 کلومیٹر پر یہ جو پائپ لائن ہے وہ مشتمل ہے. بنیاد جہاں سے کراچی سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو 2 جگہیں ہیں کراچی میں، جو کہ ایک کیماڈا ٹاؤن ہے اور دوسرا ملیر بن قاسم ہے. 2 الگ گروہ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، وہاں سے تیل چوری ہوتا ہے. ایک ڈیفینس 26 اسٹریٹ میں ایک بنگلو ہے، جو اس بنگلو کے نیچے سے وہ لائن جاتی ہے، تو اس بنگلو کی اربوں روپے مالیت بولی لگا کر وہ بنگلو خریدا جاتا ہے. یا اس لائن سے کے نیچے جس طرح سے جو ہے وہ لائن جاتی ہے تو وہ ایریا جو ہے وہ وہاں پہ خریدی جاتی ہے. اب جو ہے بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں 5 فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں جس جگہ سے یہ لائن جا رہی ہے اس جگہ کو وہ رینٹ پر حاصل کرتے ہیں. کسی اچھے جو وہاں کا جو لوکل کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی شخصیت ہوتی ہے، اس کو انوالو کرتے ہیں. اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ رینٹ پہ لے کر ان کے حوالے کر دینا ہے. پھر یہ باؤنڈری وال دے کر وہ فیل یہ کراتے ہیں کہ کسی کھاد کی جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی گندم وہاں پر اسٹاک کر رہے ہیں، کوئی گودام وغیرہ کی چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پٹرالر وغیرہ اس چیز کو لے کر آتے بھی ہیں ادھر لوگوں کو دکھانے کے لیے محسوس ہو کہ وہاں پر جو ہے نا اس طرح کا کوئی کاروبار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے باؤنڈری وال دے کر جو ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی جو ہے سرنگ بنانے والا. وہ 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا چارج کرتے ہیں اور کیماڑی کے قریب ایک ان کا جو ٹھیکیدار ہے جو اس قسم کے مزدور فراہم کرتا ہے. 3 سے 4 ایکسپرٹ مزدور ہوتے ہیں جو یہ سرنگ لگاتے ہیں، اس لائن تک پہنچتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن تک وہ ان کی جو ہے اگر کھدائی جاری رہتی ہے تو وہ جا کے ان لائن تک ان کو تک پہنچا دیتے ہیں. پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسرے گروپ کا کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کلپ لگانے والا. وہ ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو کراچی کے اندر بھی مانے جانے ہیں، جو اس قسم کا کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کلپ جو ہے کون لگاتا ہے، اور اس کلپ لگانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس لائن سے
तेल जा रहा है या इस वक्त पाइपलाइन बंद है। इसमें कुछ पार्कों के जो अंदर के मुलाजमीन हैं वो भी उनके साथ मुलविस होते हैं, ताकि उनको पता भी होता है, या उनकी ऐसी एक्सपर्टीज होती हैं कि उनको पता चलता है कि अब इसमें लाइन की सप्लाई बंद है, और फिर वो जाके क्लिप लगा लेते हैं, क्योंकि क्लिप लगाना कोई आसान काम नहीं होते। फिर चौथे ग्रुप का काम शुरू हो जाता है। वो चौथा ग्रुप जो है ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है, जितनी गाड़ियां हैं वो निकालते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर ये 40 से 50 हजार लीटर जो है वो गाड़ी वहां से वो निकाल लेते हैं, भर जाती है। तो वो ऐसा होता है कि सेकंडों का काम होता है जिसमें वो अपना काम करते हैं। इसी तरह से ये जो है रात के टाइम पे या कोई मखसूस टाइम होता है जिसमें वो टैंकर्स भरते हैं और फिर वो सप्लाई करते हैं। पांचवें ग्रुप का जो काम होता है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से वो कोऑर्डिनेशन करता है, उनको बताता है कि हमारे पास ये तेल है, और मार्केट दामों से कम दाम में आधी कीमत में उनको जब ये तेल मिलता है तो फिर वो उनसे लेता है। फिर वो कलेक्शन करके वो बंदा सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसमें एक क्योंकि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है तो एक इन्वेस्टर भी ढूंढा जाता है जो पैसे खर्च करता है। फिर जब वो मामला मार्केट में बेचते हैं तो फिर उनके अपना हिसाब होता है, इन्वेस्टर का भी होता है। क्या उन अवामिल की निशानदही हो सकी है पार्कों को कि कहां से ये काम चल रहा है और कौन कौन इसमें मुलविस है? जी बिल्कुल, उनको भी पता चला है, और मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं, या इवन इस वक्त CTD की जानिब से जो तहकीकात की गई है और उसमें भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, और ऐसी सिचुएशन है कि जो उनको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है सेंसिटिविटी का, कि किस तरह से एक तो तेल चोरी होता है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता कि किसी ने अपने फ़ायदे के लिए कोई काम किया हो तो वो तो एक अलग चीज़ है, मगर मजबूरी तौर पर इस पैसे को किसी खास मकसद के लिए, वो भी रियासत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की जब बात आती है तो ये बहुत जो है ना खतरे वाली बात होती है। तो इसको संजीदगी से लिया जा रहा है या लेना भी चाहिए। अब इस मामले को जो मामला है इसको स्पीड मनी कहा जाता है। इन माफियाज की लैंग्वेज में स्पीड मनी होती है, क्योंकि वैसे भी अगर स्पीड, हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे मामला सामने आए हैं कि जहाँ पर जो उन्होंने जो क्लिप लगाते हैं, अगर वो थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सारा तेल जो है वो इसी तरह से जो है ना उनकी झीलें बन जाती हैं सेकंडों में। तो ये मामला हैं, तो उस स्पीड मनी इसी वजह से कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि अब FIA पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ तहकीकात करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त जो स्फीयर किस्म के मामला चूंकि सामने आ रहे हैं तो इसके सद्देबाब के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ये इस वक्त तो मामला CTD और FIA के हवाले किया गया है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले पर काफ़ी उनको जो है ना कामयाबी भी मिली है और आइंदा मिलनी भी चाहिए। इस वक्त इस मामले पर सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत को, उनको एक पेज पर होना चाहिए और इसको रोकने की ज़रूरत है, ताकि ये जो है ये जो पैसा है ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि जो मुल्ज़मान हैं, जो इब्तिदाई तहकीकात में जो सामने आया उसमें कुछ इंप्रेशन दिया जा रहा था कि उनको कुछ जो बासर अफराद हैं उनकी हिमायत हासिल है, मगर जब उन पर FIR हुई और काफ़ी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं जिनका ताल्लुक शहीद बेनज़ीराबाद से है, वो बिन कासिम टाउन में काम करते रहे हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी के बाद ये तासुर जो है वो ख़त्म हुआ कि शायद वाकई उनको कोई सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। मगर एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ पर हकीकत ये भी है कि माजी में इस तरह हुआ है कि जिन इलाकों से तेल चोरी होता हुआ आ रहा है, तो उन इलाकों में पुलिस अफसरान, भले वो SSP लेवल के अफसरान हो या SHO लेवल के अफसरान हो, वो वहाँ पर पोस्टिंग अपनी मुख्तलिफ सिफारिशें और सियासी दबाव डालकर लेते रहे हैं, और उनका भी अपना हिसाबती रहा है उनमें। जिस तरह से CTD ने एक रिपोर्ट दी है और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि 8 पुलिस अफसरान की निशानदेही की है, अगर ये मामलात और तहकीकात की जाती है तो ये काफ़ी अफसरान जो हैं, सीनियर लेवल के अफसरान भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। तो जाहिर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके अंदर बासर अफराद भी मुलविस हैं, तो क्या FIA उन तेल चोरों के खिलाफ अपनी ग्रिप मजबूत कर पाएगा? देखिए, रियासत
سے طاقتور کوئی زیادہ نہیں ہے، اور اگر حکومت کے اور ریاست کے ادارے اس معاملے پر تحقیقات کرتے ہیں اور میرٹ پہ کوئی بات سامنے آتی ہے تو یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ہوگی. اور اسی طرح ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں کہ اگر واقعی کسی پہ کوئی ثابتی ہوتی ہے، کوئی بات پروف ہوتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. یہ اتنے باثر بالکل ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے علاقوں سے چوری کرواتے ہیں، سارے معاملات کو مینیج کرتے ہیں، مگر اتنے طاقتور بھی نہیں ہے کہ وہ پولیس یا ایف آئی اے یا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان سے زیادہ کوئی طاقتور بن جائے. شرط یہ ہے کہ ایک نیت ہونی چاہیے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. اس وقت تک جو ہے درجنوں ایف آئی آر داخل ہو چکی ہیں، مختلف ملزمان کے خلاف گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں. ابھی کچھ مہینوں کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی پر کافی اور ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں، جن سے نشاندہیاں بھی ہو رہی ہیں، مقدمات بھی ہو رہے ہیں. زاہد، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اتنے مقدمات کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ تیل چوری رک ہی نہیں پا رہی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کراچی میں دیکھیں گے، جس طرح آپ نے بتایا بھی صحیح کہ ضلع ملید میں صرف بن قاسم میں، اسٹیل ٹاؤن، شرافی گوٹ، گڈاب ٹاؤن، میمن گوٹ میں مقدمات درج ہیں، ڈیفنس تھانے میں درج ہیں، مختلف ہیں، اور اسی طرح سے دادو ہو، جامشور ہو، مقدمات کئی درج ہیں، درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں. مگر اس کے باوجود یہ محسوس کیا گیا کہ اب مقدمات کے باوجود بالکل مقدمات درج ہو گئے ہیں، لیکن خدارہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے. ہم آپ سے درخواست ہے یہ، کیونکہ جس طرح سے زاہد نے ذکر کیا کہ یہ سپیڈ منی کہلاتی ہے تیل چوری کا جو پیسہ ہوتا ہے، اگر یہ سپیڈ منی ریاست مخالف معاملات میں اگر استعمال ہوگی تو ریاست کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ریاست کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. واپس آئیں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خبر ہے جی ملتان سے، جہاں پر پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی ملتان 195 ملوں سے کاٹن سیس کی مد میں 3 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد واجبات وصول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور سرکاری دستاویزات کے مطابق نادہندہ ملوں میں پنجاب کی 146 ملوں کے ذمے 2 ارب 83 کروڑ کے واجبات ہیں، اور سرکاری دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کی 12 ملوں نے بھی کاٹن سیس کی مد میں 19 کروڑ روپے دبا کے رکھے ہیں، اور سندھ کی 37 ملوں نے بھی گزشتہ 13 سال سے کاٹن سیس کی ادائیگی نہیں کی ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سرمد علی نے. سرمد، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ سیس کیا چیز ہے اور کس مد میں یہ رقم کاٹن مل سے لینی ہے؟ سیس کو آپ اردو میں محصول یا ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کاٹن استعمال کی جاتی ہے، جب کاٹن کی ایک بیل استعمال ہوتی ہے، اس کے بدلے جو کاٹن فیکٹری ہے یا ٹیکسٹائل مل ہے اس نے ایک رقم دینی ہوتی ہے جس کو سیس کہا جاتا ہے. اب میں اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں کہ یہ 1923 میں جب پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، برٹش قوانین کے تحت ایک ادارہ بنایا گیا تھا اور اس سیس جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا. اس وقت یہ جو سیس کی رقم تھی وہ بالکل 1 پیسے کے ہوا کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی رہی. جب پاکستان بنا 1948 میں اس کا ایک سیس ایکٹ بنا دیا گیا جس کے تحت تمام ایسی کاٹن ملز، کاٹن فیکٹریز، ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ اگر ایک بیل استعمال کریں گی کاٹن کا تو اس کے بدلے میں وہ حکومت کو ٹیکس دیں گی. جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کی جو سیس کی ایک بیل پہ جو تھا وہ صرف 3 پیسے ہوا کرتا تھا. پھر سال سال وقت گزرتا رہا اور یہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا. اب جو ہے اس وقت جو لاسٹ اضافہ ہوا وہ 2016 میں ایک سیس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے اندر اس بات پر متفقہ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے بعد ایک متفقہ رقم بنائی گئی تھی. 20 روپے سے 50 روپے کر دیا گیا تھا سیس کی رقم کو. اب یہ رقم جو ہے وہ تمام ملز کو جو ہے وہ دینی ہوتی ہے اور اس رقم سے جو اکٹھی رقم ہوتی ہے اس کو کاٹن کی جو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کاٹن کو مختلف تجربات ہوتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے اور اس مد میں اس رقم کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ گاہے بگاہے اس رقم میں اضافہ ہوتا گیا جو سیس کی مد میں دینی ہوتی ہے، تو اب موجودہ رقم کتنی ہے جو ملز نے سیس کی مد میں دینی ہوتی ہے اور اب اس کا طریقہ کار کیا رکھا گیا ہے؟
اچھا، طریقہ کار وہی ہے کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ سے پہلے ٹیکسٹائل مل کو اور کاٹن انڈسٹری میں جو کاٹن مل ہے اس کو اپنا ایک پرفارما فل کر کے سینٹر کو بھجوانا ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنی کاٹن بیلز استعمال کی ہیں اور اتنا ہمارا سیس بنتا ہے. لیکن 2016 میں اس کی قیمت فی بیل جو تھی وہ 20 روپے رکھی گئی تھی. 2016 میں ایک اجلاس ہوا جس کے بعد اس کی قیمت 50 روپے کر دی گئی. 50 روپے جب اس کی قیمت کی گئی، 2016 سے بیشتر جو ٹیکسٹائل ملز ہیں اور کاٹن فیکٹریز ہیں ان کی جانب سے یہ رقم جو ہے وہ جمع کروانے کا سلسلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. چند اکا دکا جو ملز ہیں وہ ابھی بھی 20 روپے کے لحاظ سے جو ہیں وہ سیس جمع کروا رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ کے نزدیک جو کاٹن فیکٹریز ہیں ان کی تعداد کوئی 600 کے نزدیک بنتی ہے، لیکن جو 252 کے جو ہیں ایسی ہیں جو کہ بڑی انڈسٹریز ہیں اور انہوں نے آپس میں مل کے ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے جس کو ایپٹما کہتے ہیں. یہ جو ہے ٹیکسٹائل ملز کو اور کاٹن فیکٹریز کو جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ کام کرتی ہے. اب 2016 کے بعد سے یہ جو رقم ہے مختلف فیکٹریز کی جانب سے نہیں دی جا رہی، جس کے بعد سے جو یہ ادارہ ہے مالی بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن میں کیا ان ٹیکسٹائل ملز کو کوئی شو کوز جاری نہیں کیا گیا اور کیا ان کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ رقم کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ جو پاکستان کاٹن سینٹرل ریسرچ سینٹر ہے اس کے پاس کوئی اپنی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ جا کے پیسے جو ہے وہ طلب کرے. یہ صرف نوٹس بھیج سکتا ہے کہ جی اتنے رقم ہو گئی ہے اور آپ ہمیں اتنی رقم جو ہے وہ جمع کروائیں. یہ نوٹس بھی تب بھیجے گا جب ٹیکسٹائل ملز کاٹن فیکٹریز جو ہیں وہ ہر مہینے بتائیں گی، پرفارما دیں گی کہ ہم نے اتنی بیلز یوز کی ہیں. تو لیکن ان کاٹن فیکٹریز اور ٹیکسٹائل ملز کی جانب سے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ انفارمیشن ہی فراہم نہیں کی جاتی کہ وہ کتنی بیلز استعمال کر رہے ہیں، کتنی بیلز استعمال نہیں کر رہے. میں ذرا ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ 2014 میں پاکستان کے اندر سب سے اچھی بمپر کراپ جو ہوئی تھی کاٹن کی ہوئی تھی، جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1,50,00,000 سے زائد گانٹھیں پہلی مرتبہ بیلز جو ہیں وہ کاشت ہوئی تھی اور اتنی اچھی جو ہے کاٹن پاکستان میں اس کی پیداوار تھی. لیکن اس کے بعد سے اب گزشتہ سالوں کی بات کر لی جائے تو 45 لاکھ بیلز سے لے کر 50 لاکھ بیلز کے درمیان پاکستان کی پروڈکشن رہ چکی ہے. اب اتنے سالوں سے جو یہ سیس کی رقم نہیں دی جا رہی تو اس وجہ سے جو یہ کاٹن ریسرچ کی جاتی تھی وہ ادارہ جو ہے وہ مالی بدحالی کا مکمل طور پر شکار ہو چکا ہوا ہے. کیا کپاس کی پیداوار پر بھی کوئی فرق پڑا ہے ان تمام معاملات کی وجہ سے؟ جی بالکل، کپاس کی پیداوار پہ فرق بالکل پڑ رہا ہے. پاکستان میں جو سالانہ بیلز استعمال کی جا رہی ہیں وہ 1,40,00,000 سے 1,50,00,000 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے، جبکہ پاکستان کی جو پروڈکشن ہے اس ٹائم پہ وہ 45 لاکھ سے 50 لاکھ بیلز ہی صرف رہ چکی ہوئی ہے. 2014 میں بمپر کراپ تھی، 2015 میں پھر وہ ڈراپ ہوئی. 2014 میں 1,50,00,000 کے قریب بیلز جو ہیں وہ پاکستان نے پیدا کی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے، جدت آتی جا رہی ہے، پروڈکشن زیادہ ہونے کے بجائے پاکستان میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں وہ بھی پریشان ہو کر دوسری جو فصلیں ہیں ان کی طرف جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ اتنی اچھی انہیں نہیں مل رہی. پروڈکشن اچھی نہیں مل رہی تو کسانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے بدلے میں کیا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک سے جو
कपास है, कॉटन है, वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि कभी कॉटन एक्सपोर्ट करके बड़े पैमाने पर जो कपास की पैदावार ही तो मुतासिर नहीं ना हो रही है। एक तरफ मिल्स जो हैं वो कॉटन सेस अदा नहीं कर रहे हैं, जब वो नहीं करते तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है कपास की पैदावार पर भी। तो क्या वो टेक्सटाइल मिल्स मुतासिर नहीं होंगी इससे, इस कपास की पैदावार की कमी की वजह से? देखें, बात तो ये है कि जब पाकिस्तान में कपास ज़्यादा नहीं हो रही तो जो मिल्स मालकान हैं वो इस तरह करते हैं कि बाहर से उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, और बदले में देखिए टेक्सटाइल मिल्स वाले जो हैं इनका बड़ा होल्ड होता है, ये हुकूमत पे दबाव डाल के सस्ती बिजली भी करवा लेते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस भी बचवा लेते हैं, तो ये काफ़ी बाअसर होते हैं। इस वजह से वो बाहर से उनको अच्छी क्वालिटी की कपास मिल जाती है, तो वो अपने मुल्क को पैसे देने के बजाय वो बाहर से जो है वो कपास खरीद कर पाकिस्तान में ला के उसकी प्रोडक्ट्स बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो है कॉटन और कॉटन से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो ज़िम्मेदार तबका हो, चाहे वो दूसरे अफराद हों जो कि कॉटन के ऊपर जिनका इन्हसार है, वो मुसलसल तंजली का शिकार होते जा रहे हैं। जी अच्छा सरमद, क्या कोई रास्ता मौजूद है कि इस तमाम मामले के ऊपर जो है उसको कवर अप किया जा सके? बिल्कुल, इसके अंदर बहुत से रास्ते मौजूद हैं कि एक ये जो इदारा है ये एक फेडरल इदारा है। फेडरल इदारा होने की सूरत में इसके ऊपर एक एक्ट बनाया जा सकता है, कवानीन में तरमीम की जा सकती है, इनको मज़ीद इख्तियारात दिए जा सकते हैं कि सेस ना जमा करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इनको इख्तियार दिया जा सकता है, जिससे जो है वो प्रॉपर हर महीने के लिहाज से इस इदारे को रकम मिल सके और मजीद अच्छी तरह से यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा कानून साजी करनी चाहिए कि जो टेक्सटाइल्स हैं वो कॉटन सेस अदा करें, उन पर ये बाउंड कर दिया जाए कि वो हर हाल में अपना जो है इसमें अपना किरदार अदा करें। नाजरीन, जब तक आप अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकेगी और ना वो तरक्की कर सकेगी। कपास की पैदावार में भी यूं ही कमी आती जाएगी। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।